अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड करंट अफेयर्स। हमारे साथ हैं अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाही साहब। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं। आज की मुल्क की सूरत हाल क्या है और लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल कौन रखेगा, इस पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे डॉक्टर प्रोफेसर शुएब शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आपने जो आज ये टॉपिक चुना है, ये मैं आउट ऑफ द सीरीज़ अपने कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी आगे हम बच्चों के मसाइल और नौजवानों और शादी ब्याह और अडल्ट ये चलना था। लेकिन हमारा ये भी काम है कि वी शुड टच द करंट अफेयर्स, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। तो हम इसमें सीकिंग पीस है, क्योंकि इस वक्त बेसकूनी की कैफियत है, एक कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, अंदर सा दबाव और एक बेचैनी सी है कि खुदारा ये क्या हो गया। ये कौम और ये मुल्क तो इस्लाम पर लिया गया था, और यही लोग जो आज इस्लाम के बड़े पैरवा समझते हैं अपने आप को, ये तो इस पाकिस्तान की तहरीक में इनका कोई हिस्सा ही नहीं था। दीज आर ऑल द प्रोडक्शन ऑफ द टाइम। तो मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, मैं उसकी इब्तदा ये करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस्लामी नुक्ता निगाह से है। और इस वक्त जो वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामी ग्रुपों ने एक प्रेशर सा बनाया हुआ है कि चलती हुई हुकूमत को, जो पहले ही मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात को इससे अनस्टेबल है, तो दे वांट टू गेट बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे आज कुरान शरीफ के बड़े स्टार्ट में सूरह अल बकरा की आयत पढ़नी पड़ रही हैं। और आप जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये ना समझे कि हम लोग बस माहिर नफ्सियात हैं, वेस्टर्न लोग हैं। नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है। ये बुक तो है ही नफ्सियात की यार, कोई मेरे मतलब ये किसी बाहर के लोगों के मतलब नहीं। इंसानों पर रब्बुल इज़्ज़त ने भेजी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, अपने बंदे पर भेजी कि इससे आप उसकी गाइड करें। तो मैं उसमें भी ये जिक्र करूंगा कि इश्क रसूल जो होता है दरअसल है क्या। क्या कहने से होता है, ये अंदर से होता है, ये डिवोशन से होता है, ये उसके लिए क्या सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपनी नफ्स की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों को कि ये जो फसाद करते फिर रहे हैं। वैज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वैज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाअ ला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब इन लोगों से कहा जाता है ज़मीन में फसाद ना डालो, तो कहते हम तो इस्लाह कर रहे हैं, यानी कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये जितने भी आपके इस्लामी ग्रुप हैं, इनका काम तो इस्लाह करनी थी, हमारी तरबियत करनी थी। ये तो सिर्फ अपने मफाद और अपनी पावर की खातर ये तो यानी कि उनसे भी बढ़ गए। जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनमें भी कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं। तो ये तो आपने बेसिक जो प्रिंसिपल है उससे हटे हुए हैं। फरमाया अलाए, और देखो ये बिलाशुफा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। जब उनसे कहा जाता है जिस तरह और लोग हैं ईमान ले आओ, तो तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान आए हैं हम इस तरह हम भी ईमान लें। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं और ये नहीं जानते। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाज़िल हुई। मैंने इसलिए पढ़ी कि कोई ये ना कहे कि डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से बातें बना लेते हैं और आप अपनी तरफ से करते हैं। तो लिहाजा कीपिंग इन व्यू, आपके इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हमारे सामने कई एक चीज़ें पेश आएंगी। मुझे बहुत से लोगों ने सवालात भी किए हैं फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, और मेरी कोशिश ये होगी मैं उनके सवालों के जवाब भी देता जाऊं और साथ साथ चीज़ें करता हूँ, फिर आपके सवालात भी जो आएंगे वो भी करेंगे। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये जो आपने टॉपिक किया कि मुल्क में फसाद और ये कैफियत है, कौन इसको ठीक करेगा। इसका बेसिक फार्मूला तो ये आता है कि जो लोग इसके लिए तरद्दुद कर रहे हैं उनका मिशन और मकसद क्या है। क्या उनका मिशन मकसद ये है कि हम ताकत लें, हम पावरफुल बने और फिर हम मुल्क को चलाएं। इसके अलावा किसी का कोई मकसद नहीं है। और इस वक्त जो कैफियत हैं उससे हर एक फायदा उठाना चाहता है। बहती गंगा में हाथ धो लो। देखो आप अपने जरा एनालिसिस करें करंट अफेयर पर, ये मुल्ला साहब क्या करते रहे हैं, फजल रहमान, ये उन लोगों के साथ बाकी पार्टियों के साथ मिलकर क्या करते रहे। ये जो आ गए आप, इन्होंने तो दीन ईमान का, मुझे शर्मिंदगी हो रही है जब ये वाकयात यहाँ पर लोग समझते हैं
تو کہتے یار یہی اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے اور یہی آپ کے لیڈر ہیں, یہی آپ کے مذہبی رہنما ہیں, جو یعنی کہ آپ نے کرتے وہ ہیں کرتوت جو کہ جس سے منع کیا گیا, جس کی پریچنگ ہے. تو میرے عرض کرنے کا میں بڑا دکھی ہوا ہوں اس چیز سے کہ کوئی سمجھنے والا نہیں, ایک بھیڑ چال سی چلتی چلی جا رہی ہے. اس میں آؤں گا 3-4 چیزوں کی طرف. واٹ از اے لیڈر, واٹ از اے فالوور. نمبر 2, ان کی پرسنالٹی کیا ہے, ایموشنل میچورٹی کیا ہے. سر یہاں پر ایک کوشچن میں بھی کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے سر, اس بارے میں ذرا کائنڈلی بتائیے. دیکھیں ریاست کی ذمہ داری جو ہوتی ہے مینٹین کرنا, لوگوں کو ان کی نیڈز پرووائڈ کرنا, اسٹیبلٹی کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا فرام دا آؤٹر اینیمیز, اور اس کے علاوہ فرام دا بیٹرمنٹ آف دا پرسن, اس کے لیے ایجوکیشن, ہیلتھ, دوسرے قسم کے پروگرام دینا تاکہ اس کے جو سٹیزن ہیں وہ گرو کریں اور ان کے اندر ایک انوویشن ہو, ایک چینج آئے, وہ فرام وہ روایتی لوگ نہ ہوں بلکہ they should be a strong nation. میں یہ چاہوں گا کہ ایکچولی جو ریاست مدینہ ہے اس کا نعرہ بھی لگایا گیا, اور خلافت کے دور میں ریاست مدینہ ہے یا خلفۂ. کوشچن بالکل شارٹ ہوں کیونکہ میرے پاس مٹیریل بہت زیادہ ہے, تو یہ نہ ہو کہ ہم صرف اف اور بٹ میں نہ رہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی خلفائے اکرام کی طرف سے اسلام کے لیے چیلنجز آئے یا کوئی گستاخ اٹھا یا اس طرح, تو خود جو لیڈر تھے انہوں نے فرنٹ فٹ پر آ کر انہوں نے اس طرح کے جو شر پسند عناصر تھے ان کا سر قلم کیا. انہیں عوام کو انہیں یہ نہیں کہنا پڑا جی کہ آپ یہ فلاں بہت لمبے سوالات ہیں, اس طرح ہم ایک چیز نہیں کر سکیں گے. کائنڈلی چھوٹا سا سوال کہ آپ نے جو سوال کیا نا میں سمجھ گیا کہ یہ جو کہنے جو جن لوگوں نے یہ کام کرنا وہ کام یہ کیوں کر رہے ہیں, ان کی پرسنالٹی کیا ہے, ان کے فالوور کیا ہیں, وہ کیوں وہ نہیں کرتے جو قرآن شریف میں ذکر ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا جی. اس کے لیے دیکھیں میرے پاس اتنے سوالات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, اور میں کس کس کا جواب دوں, مجھے یہاں سے بعض کا پڑھنا بھی پڑ جاتا ہے, یار کون سا سوال ہے, کہیں مکس اپ بھی نہ ہو, ترتیب بھی رکھنی ہوتی ہے. لہذا کمنگ ٹو دا پوائنٹ, وی شوڈ موو ویری فاسٹ. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ہیومن نیچر کا بتایا کہ اٹ آل ڈیپینڈس اپون دا وے یو آر ٹریننگ دیٹ چائلڈ, اور اس میں نے ذکر کیا تھا کہ پیرنٹ کے بعد جو سب سے بڑا جو ہمارے رہبر ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں, وہ ہمارے علماء ہوتے ہیں, کیونکہ علماء کا مین مقصد یہی ہے اسلام میں کہ انہوں نے اصلاح کرنی ہے, چینج لانی ہے, میک دم اے مسلم, ٹرو مسلم, جو خدا اور رسول پر جو محبت نہیں کرتا اور وہ جو ان کے احکام کو نہیں مانتا, میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں. میں کہوں میرا نام محمد شعیب ہے, میں کام سارے وہ کروں جو کہ اسلام کے خلاف ہو, تو میرے نام نے تو وہاں نہیں بچانا. دوسرا میک اٹ کلیئر, یہ لوگوں نے ایک بڑا دھندا بنایا ہوا ہے, ہم فلانے پیڑھی سے آ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہمارے پاس یہ پاور ہے. یہی طریقے کار اہل یہود کہتے تھے, ہمارے پاس پاور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں بار بار ذکر, وہاں کوئی کسی کا حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا, ہر ایک کے اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا. نمبر 2, تولنے کے بعد ہر ایک شخص انڈیویجول آئے گا, انڈیویجول فیس کرے گا. کوئی یہ پیر شیر یہ طریقت اور یہ والا کوئی وہاں نہیں ہوگا, کوئی آپ کو پہچانے گا نہیں, آپ کی اولاد آپ کو نہیں پہچانے گی. تو یہ کیا دھندا بنایا یار اسلام میں, بالکل الٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں عاشق رسول, آپ کان کھول کر سن لیں, یہ میرا ایک وارننگ ہے ان کو کہ عاشق رسول کہنے سے کیا آپ عاشق رسول بن گئے. عاشق رسول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک سے اتنا عشق ہو کہ جو انہوں نے کہا اس پر عمل کیا جائے, من و تعن. اور محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے گن گاتے رہے, نعتیں پڑھتے ہیں. محبت یہ ہے جو انہوں نے فرمایا اپنے کردار میں, اپنی روح میں وہ چین لے کر آئے کہ محسوس ہو کہ ایک مسلمان ہے. یہ تو نہیں نا کہ جی میں عشق محبت رکھتا ہوں, تو آپ عشق تو رکھیں لیکن کام اس کو الٹ کریں, تو قیامت کے دن آپ یہ کہیں گے رسول پاک ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری مدد کریں گے. وہ کہیں گے بھئی اعمال دکھاؤ. اپنے بیٹی کو کیا فرمایا تھا, بیٹی میں ملوں گا لیکن اپنے اعمال کے ساتھ تم نے آنا ہوگا, میں وہاں کسی کی کچھ نہیں کہوں گا. آپ اٹھا کر رکھیں آیت الکرسی, ہر روز ہم پڑھتے ہیں, کہ میں اس کا ڈیٹیل آپ کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں. اس میں فرمایا وہ شفاعت وہ خود کرے گا جس کو چاہے گا, ہر ایک کے اعمال دیکھے گا مالک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا اے نبی تم آپ کو انہوں نے فالو کیا تھا کہ صرف نام ہی عشق کر کے
اور یہ زندہ باد مرد آباد نعرے لگا کے اور لوگوں کو بیوقوف کر کے پیچھے چلاتے رہے. دس از ناٹ کالڈ عشق رسول. یو آر بغض رسول. کہتے کچھ ہیں, اس سے کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے اس کا ایک امیج بڑا ضائع ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار یہی اسلام ہے, یہی ان کے لیڈر ہیں اور یہی یہ پریچنگ کرتے ہیں. میں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, نہیں کہ میں ایک بہت بڑا عالم. میری ریسرچ تھی کہ ٹیررسٹ کس طرح بنتے ہیں یہ لوگ, یہ جو ملا ہیں, یہ جو اس قسم کے, میں کہ 5 انگلی برابر نہیں, باقی سارے میں ان سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھے. ہم تو اصلاح کی طرف بیٹھے ہیں. اسلام میں کئی ایک دفعہ آواز میں ایسی نہیں چیزیں نکل جاتی, میں اس کو معافی چاہتا ہوں. احترام کرنا واجب ہے. عالم مجھ سے بڑے ہیں, ان کا مقام بڑا. اگر عالم پوچھنا ہے عشق رسول ہوا تو دادا گنج بخش کو دیکھیں. اب یہ دیکھیں صوفی اکرام جنہوں نے زندگی ختم کر دی, وہ پیسے کے پیچھے نہیں دوڑے, وہ حکومت کے پیچھے نہیں دوڑے. انہوں نے علیحدہ زندگی کر کے تبلیغ کی اور وہ مراقبہ میں چلے جاتے تھے اور اس سے اپنی انوویشن کرتے تھے. یار کیا باتیں کرتے ہیں. جو بھی آیا وہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف قرآن شریف پڑھنے سے مسلمان ہو گیا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحم اللہ علیہ ہے, بابا فرید شک گنجر ہیں, اس کے بعد خواجہ غریب نواز ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے ایز اے رول ماڈل دکھائے. بالکل 100 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے بتایا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری یہ پیڑھی ہے, پیڑھیاں شیڑیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں. دیکھو ایک ہی پیڑھی کے اندر حضرت آدم کی اولاد ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بتایا تھا, انہوں نے کہا میری امت کو یہ دینا. کہتا نہیں جو تمہاری امت نے میں ان کو بھی دوں گا. کہیں غلط فہمی نہ رہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ اسلام میں چلا گیا. اسلام از اے انوویشن. اندر کی روح, یو آر کنیکٹڈ ود یور لارڈ وٹ ایور ہی سیز اینڈ یو مسٹ سے اف یو ہیو عشق رسول. سنیں ہمیں ان کے عشق سے کم ہو ہی نہیں سکتے, لیکن وہ ان کا عشق یہ نہیں ہے کہ ظاہری, ان کا عشق ہے کہ he was the only teacher who has the last book. اور اس کے سائیک کی روح اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی کہ ہر ایک کا کنیکشن نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ان کو پڑھایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو چیک کرتے رہتے تھے, بتاتے رہتے تھے. اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ قرآن شریف آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں. تو ان کے جو پیروکار تھے نا, ان کے اعمال, ان کی حدیث اور ان کی چیزوں پر عمل کرتے تھے. تو یہ ایک تو میں ابھی چلتا ہوں نا, آپ ذرا ٹاپک سے پھر مجھے کہیں اور لے جائیں گے یار, بہت سی چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ ذرا غور رکھیں. میں نے بتایا تھا کہ ٹین ایج سے آپ نکلے تو بڑے ہوئے. یہ جو آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ پھر رہے ہیں, آپ ان کے چہرے پر نہ جائیں. ان کے اندر کا بچہ دیکھیں وہ کیا ہے. وہ ٹین ایجر ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہے, ان کا ذہن ان کے اپنے قابو میں نہیں ہے, ان کا نفس اپنے قابو میں نہیں ہے. وہ اپنے نفس کے تحت یہ تمام وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اس کا نفس لوامہ جو ہے یا وہ جو ہے وہ ان کا جو امپلسز ہیں یہ کام کروا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈیفنس میکانزم. اگر ایک چیز ڈائریکٹ نہ ملے تو انڈائریکٹلی اس کو حاصل کرو. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, پھر نفسیات میں چلے جائیں. لہذا جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں مفسد ہیں, چاہے وہ کسی قسم کے لوگ ہیں, ان میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کلیئرلی کہ واٹ از دیئر انر ایموشنل میچورٹی. سوال ان کی پرسنالٹی کا ہے, سوال ان کے علم کا ہے, سوال علم کی اپلیکیشن کا ہے. میں اتنے قرآن شریف پڑھ لوں, تفسیریں پڑھ لوں, عمل نہ کروں تو واٹ از دا یوز آف دیٹ علم. میں لوگوں کو بتاؤں یہ کرو یہ کرو, اور جب موقع آ گیا چلا ہے جھنڈا دے کے نکل جاؤ, دیکھی جائے گی. دیکھیں یہ نہ اپنے آپ کو کیا اس کا جو ہے نا یہ تمام چکر ان لوگوں نے ڈیفیس کیا ہے. جو اسلامی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوورآل جتنی بھی جماعتوں کے فالوورز ہیں یہ خود سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, ان کو نالج نہیں ہے کہ ہمیں یہ کس سائڈ پہ لے کے جایا جا رہا ہے. سر میں آ رہا ہوں نا اس کی طرف تیزی سے چلوں گا یار, پھر کہیں آپ کو ڈبل نہ بنانا پڑ جائے. واٹ از دیئر ٹیچنگ, واٹ از دیئر ٹریننگ, واٹ از دیئر ایجوکیشن سسٹم. میری باتوں کے پیچھے جائیں. اور ان کے اندر میچورٹی لیول کیا ہے, ان کے اندر سوشل ایموشنل کیا اویئرنیس ہے. کہیں یہ تو نہیں ہے دیکھنے میں آپ کو ٹھیک ٹھاک. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا ایک بات پوری ہو نا اس طرح.
اب یہ کیا ہوا کہ یہ سارا کچھ اندر جا رہا ہے لیکن وہ میچور نہیں ہے، اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہے، اور وہ کرنا کچھ چاہتا ہے اور کر کچھ رہا ہے. تو اس صورت میں پہلی بات تو یہ کہ دے آر ایموشنلی امیچور، پرسنالٹی امپاورشمنٹ اسے کہتے ہیں، اور یہ اسی ٹین ایج میں چل رہے ہیں. تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ ان لوگوں سے ڈیل کریں تو ان کے چہرے پر نہ دیکھیں، ان کے برین، ان کے ایکشن پر. خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے ایکشن کو پکڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجرات میں بھی، میں ساتھ کہ اگر کوئی زیادتی ہو تو صلح کرا لو. مسلمان کا کام ہی نہیں کہ لڑائی کرنا. لیکن افضل کیا چیز ہے؟ افضل مذہب اسلام ہے. اسلام مین پیس، سکون. لڑائی بڑائی سے مانگنا السلام علیکم. بیسٹ انسان کیا ہے؟ جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو. اگر کنٹرول نہیں ہے، ہی از اے اینیمل. یار کیا باتیں کرتے ہیں؟ قرآن شریف میں ذکر مفسد لڑاتے بڑھاتے پھر رہے ہیں. یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. پھر ان کے اندر ٹیمپٹیشن ہے. ساری پرابلم ٹیمپٹیشن کے ہے. لوگوں کو مل رہا ہے، یار ہم بھی گئے تھے گنگا میں ہاتھ دھونے. اس کی مین ریزن یہ ہے، یو ناؤ کم ٹو دا پریزنٹ اسٹیٹ. ہوا کیا ہے کہ بیچارے عمران خان صاحب ہاتھ ہو گئے، ان کے پاس میجورٹی نہیں، لہذا ہر ایک اس کو نہ کوئی دھکے دیتے رہتا ہے، ڈراتا ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کریں. نمبر 2، جس کریکٹر کا وہ ہے اس قسم کے آدمی نہیں، تو وہاں بھی منافق ہے. پھر نئی کوشش جو ہے اس میں اب مخالف پارٹی کہتی ہے یار یہ اگر رہا تو ایک سسٹم ہی اور ہو جائے گا، تو ہم جو سلسلہ یعنی کہ چپراسی سے اوپر تک لین دین کا ہے وہ ختم ہو جائے. لہٰذا کہیں گے اس کون ہے؟ میرے نقطہ نگاہ سے لوگ پسند کریں نہ کریں، ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف کوئی چسکا نہیں. کون اس کے خلاف؟ عدلیہ اس کے خلاف، کہ اگر ہم اس کے تحت ہم ان کے جو ہوتے قانون کے مطابق ان کو ڈھیل نہ دیں تو یہ تو ایک دن میں کنٹری ٹھیک ہو جائے گی. ادھر سے وہ کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ضمانت. ایز اے ریزلٹ آف اٹ میرے بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی ویک انسٹیبل کنڈیشن میں ہر ایک چاہے گا کہ جب میں بھی پریشر لے آؤں، میں بھی پریشر. وہ لے آئے تینوں بھائی، تینوں بہنیں جو بھی جماعتیں، مزہ لیا اکٹھے ہو کر، جو لے سکتے نہیں ہے اب پھر اس کے خلاف ہے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار اب پریشر کم ہو رہا ہے. اب یہ میں آئی بیٹ یو ان کے آپ پیچھے کے کوئی کہنے کا شخص ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی ہاں، ان کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو سپانسر کر رہا ہے. مولانا صاحب ایک پیسے کے نہیں، اگر ان کے پیچھے نون تو دوسرے ان کو پیسے نہ دیں، تو یہ تو ان کے پیسے پر پلنے والے لوگ ہیں جو آپ کے یہ ملا حضرات ہیں. ڈیو اپالوجی، حلوہ تو ان کی کمزوری ہے. جو دو گے ہم اس کی طرح فتویٰ بھی دے دیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے میں زیادہ سخت بات نہ کروں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ان چیزوں نے میرے جیسے آدمی کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یار یہاں لوگ ہم سے مذاق اڑاتے ہیں، یار یہ اتنی ٹاپ کی اٹامک پاور، آئے دن کوئی نہ کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، پانی کا ایک حلہ آیا گزر گیا، ابھی وہ رکا نہیں ہوتا دوسرا. یار میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی سنسیئرٹی اور حب الوطنی کسی یہاں سے انڈرسٹینڈ کریں. ملک میں غربت ہے، وہ بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے، پورے ملکوں میں ہے. نمبر 2، کرونا ورسٹ اسٹیٹ. نمبر 3، آپ کے فارن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ غربت، تعلیم کا مسئلہ. وہ آدمی کہاں سے لیا، کیا کرے، پورا گھر ہی اجڑا پڑا. تو ان سب کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کو اللہ بول دو. اچھا وہ ایک اس میں جو کمزوری ہے عمران خان میں، وہ شریف بہت ہے. بدمعاشوں کے ساتھ رہتے ہوئے نا شریف آدمی کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ چال باز ہیں، وہ سیدھا اسٹیٹ اسلام کی باتیں کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار بس یہ ساتھ جو ہیں دوسرے وہ بھی اس قسم. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. اس وقت اس مہینے میں جس میں شیطان بھی اندر باندھ دیا جاتا ہے، آیات ہیں کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، ملٹیپلائی بائی 70. یار کمال کی بات ہے، کون سا اسلام ہے؟ ان کے روزوں کے دنوں میں یہ اسلام کہاں سے آ گئے؟ کس قسم کی حب رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ یار کوئی عقل کے ناخن لیں.
اور پھر دیکھیں اس کے فالوور کون ہے، میں بھی آج کر دیتا ہوں. لیڈر آپ کو بتا دیا. اچھا پھر یہ ہے جی ہم پیڑھی سے آ رہے ہیں. وہ بھی تمہارے پاس پھر کیا ہے بے نظیر والا، سوری بے نظیر پارٹی یا نواز پارٹی، وہ بھی تو پیڑھی لے کے آگے چل رہے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دیئر پیڑھی؟ وہ جی فلانا جی سید صاحب تو اس کے بیٹے کو ہم نے یہ بنا دیا. بھائی اس کے کوئی خون میں کوئی ٹرانسفر ہے؟ یہ جو ودیت ہے وہ تو رب العزت نے دینی ہے، تمہارے خون نے تو نہیں دینی. یار کچھ عقل سے بھی تو سوچو نا. اچھا اب اس کے فالوور کون ہے؟ اب انالیسس کرنے، ایک مخصوص گروہ، مخصوص سرائکی کی بیلٹ ہے، اور یہ پنجاب کے اندر ہے، تھوڑا سا سندھ میں بھی ہو جاتی ہے. یہ تمام جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ جو ہے نا پرانی روایاتی ریچول اور استاد دس اینڈ دیٹ، اور جو حکم ہو اس کے پیچھے چلو، پھر ان کو مار پیٹ کر اتنا اوبیڈینٹ بنا دیتے ہیں نا، جس میں سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. میں بات جو کروں گا اس طریقے سے کروں گا. اس کے بعد وہ لوگ ہیں، ان کو جو بھی کیا نا 1 2 3 جم مار دو، وہ ماریں گے. بھئی عقل تو اس میں نا، یا عقلون یا تفکرون یا شدون، کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت فرسٹریٹڈ ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، یا غربت ہے، یا ٹی وی پر پروگرام دیتے ہیں کڑیاں شڑیاں اچھی شادی نہیں ملی، یا انہوں نے وہ نیڈز نہیں پوری ہو گئی، تو وہ جناب ایک گروپ ساتھ مل جاتا ہے، مولانا صاحب اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہمارے ہیں. پروگرام کے تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس موجودہ صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کنٹرول، یہ دیکھیں سارا کچھ دکھا دینا لوگوں کو. یہ آپ کے 3 پروگرام پڑھے ہیں، کبھی دل میں آیا تو میں تو بڑی ریسرچ کرنی ہوتی ہے نا. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا تو میں بیٹھ کے، میں نے قرآن شریف کی آیت بھی دیکھنی ہوتی ہے، میں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سورہ فرقان میں کیا لکھا ہے، فلان جگہ کیا ہے. کہ میں اگر یوں ہی بولنا شروع کر دوں پھر بات نہیں بنتی. نمبر 2 مجھے کرٹیسائز کریں، پر مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی ہو ہی امیچور، اس نے امیچور بچے پیدا کر رہی ہوں، اور ان کو جس طرح ہوتا ہے نا لالی پاپ دے کے تو پیچھے لگا دیا ہوا، اور ان کو اس کے علاوہ کوئی ایکسپوجر ہی نہ ہو، تو ہم آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو پی ایچ ڈی کے امتحان میں ہیلپ کریں گے؟ آپ ان سے قرآن شریف پڑھ سن لیں، معنی نہیں پتا، رٹا ہوا ہوگا. وہ اس کتاب کے پڑھنے کا کیا فائدہ جب آپ اس کو سمجھ نہیں رہے، اس سے عمل نہیں کر رہے؟ تو آپ کو کیا پتا کہ یہ مولانا صاحب جو کہہ رہی ہے کتاب میں لکھا ہوا کہ عمل ہے؟ یار تھوڑا سا تو عقل ایک عام آدمی سنتے. یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، نفسیات کے ماہرین نہیں جانتے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ اویئرنیس ہماری طرف پیدا کریں. صرف یہ تو نہیں کہ ڈگری دے دینا، یہ فرائڈ یہ کیا، سیگمنٹ یہ کیا، فلان یہ کیا. اور یار کچھ یہ بھی سوچو اس کتاب میں کیا لکھا ہے، انسانیت کے متعلق لکھا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. تو میرے نگاہ سے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ قرآن شریف کو بامانی نہیں پڑھایا گیا اور اس کی اپلیکیشن نہیں ہے. اگر ایک قرآن شریف کو بامانی پڑھایا گیا ہوتا اور اس کی اپلیکیشن ہوتا تو ایک آدمی 10 دفعہ سوچتا کہ آیا میں یہ عمل کروں کہ نہ کروں، کیونکہ ساتھ ہی آیت یہ آ جائے گی کہ آپ کے اعمال جو ہیں پکڑے جائیں گے. اور میں دیکھوں گا، اور میں پھر اس کے بعد پچھلی قوموں کا اس میں ذکر آ گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو یہ ہوا، تو یہ کیا، ان کے جو بڑے تھے یعنی یہود میں یہ کرتے تھے، یہ ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپس میں لڑانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے یار. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسجدیں تو ایک طرف رہ گئی، آپ نے ہاسپٹل پر عام عوام کو، گورنمنٹ کی پراپرٹی کو ضائع کیا ہے. تو ان ادر ورڈ آپ جہاد جو ہے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. آپ کو جہاد نفس ہونا چاہیے تھا، اپنے اندر کا جہاد. یہ پروسیشن یوز لیس ہے. کریکٹ یور سیلف فرسٹ before you go out. And then رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہا کرتے تھے، حلیم طبیعت سے اس کے ذہنی صدق کے مطابق مثبت چیزیں بتا کر اس کو ایسا ایسا اٹھانا. لوگ کیوں اسلام میں آئے؟ ہوتا یہ تھا کہ وہاں کے لوگ جو مغلوب ہوتے تھے مسلمانوں کو بلاتے تھے ان ظالم سے بچاؤ. اسلام یوں پھیلا ہے، یہ ڈنڈے کے دور سے نہیں پیدا کہ ڈنڈے لے کر چلے گئے آگے لگا دیں. جس سے اسلام میں تو کوئی ایسی میں نے چیز نہیں دیکھی. یار کچھ خدا کے خوف کرو، کوئی عقل کے نہ. یہ عام آدمی سویا ہوا ہے. میں اس سے پہلے کہ اینڈ پر میں بات کروں، I have done on the terrorism. ٹیررزم میں یہ ملا، یہ امام کس طریقے سے ان کو بیوقوف بناتے ہیں. نوجوان نسل جذباتی جنونی، ان کو سبز باغ حوروں کے دکھانا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تم یہ ہو جاؤ گے، تمہارا یہ قد کاٹ اونچا ہو جائے، جو ہر جگہ تمہارا نام ہوگا، یہ کر کے ان کو پھنساتے تھے.
وہ ایک قسم ہپنوٹائز، جو بھی انہوں نے کہا انہوں نے وہ کام کر دکھا. سیم از دیز پیپل ایٹ لوور لیول. یہ دیز آر ٹیررسٹ، دیز آر ٹیررزم کی لوور فارم کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں. خدا را جو عام آدمی ہیں عقل کے ناخن لے، ان کو پکڑو، ان کو سیدھا کرو، اصلاح کرو، اصلاح نفس کرو. پھر اس کے بعد اگلی بات سن لیجئے. یہ تمام لوگ جو کچھ کرتے ہیں ہمارے اندر ہیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں وہ شعور نہیں ہے معاشرے میں کہ ایک آدمی غلط ہو رہی ہے تو جا کے گورنمنٹ کو بتاؤ کہ ان کو پکڑے ان ٹائم. یہاں جو آپ کے پاس ایک آتا ہے ٹیررسٹ، جہاں آ کے ٹھہرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یا کہنے کی باتیں بڑی آسان ہیں. کریکشن نیڈ دا پبلک اویئرنیس. کریکشن نیڈ دا قرآن ود دا میننگ. کریکشن نیڈز دا جتنی بات کریں اتنا عمل کریں. کریکشن یہ ہے کہ افضل جو جہاد ہے نفس کو کنٹرول کریں. اگر ہارڈ ٹائم آیا تو کس قوم پر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قوم جو صبر کے ساتھ اور محنت کرتی ہے اس کا مقام ہے. تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں قرآن شریف کے اندر ڈیلی پریکٹس، لیکن ہم ریچول کرتے ہیں، ریچول رسومات. قرآن شریف پڑھے پتہ ہی نہیں، میں جی اتنے قرآن شریف میں جی ختم کرنے روزوں میں، اور جی اتنے نفل پڑھ لیں، پتہ ہی نہیں وہ نفل میں کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. ذہنی طور پر کہیں ہیں ہم، جسمانی طور پر کہیں. میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو عام لوگ کرنا ہے. یہ روزوں کا مہینہ ہے، اللہ مبارک کرے، لیکن چینج یور سیلف، چینج نفس، چینج روح. اور خدا سے لگاؤ. جن کے پاس نہیں ہے کوئی مر تو نہیں گئے. سمجھ آئی نا. اب اس کے بعد یہ چاہیے آخری اس کا حصہ لے لیں. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ او جی جرمن نے یہ کیا وہ کیا. بلا شبہ گورنمنٹ حرم میں نے اس پہ 3-4 آرٹیکل بڑے سخت ادھر لکھے ہوئے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں. دے ریڈ اٹ. میرے دوستوں نے مجھے ریسپونڈ کیا. سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کر رہے ہیں تو یہ آپ ان کا بدلہ اپنے قوم سے کیوں لے رہے ہیں؟ اپنے کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ یعنی کہ بیوقوفی کی انتہا کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دینا کہ جو کیونکہ وہ نہیں کر رہے ہیں نا تو میں نہیں کر سکتا، لہٰذا میں سر بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. بیسیکلی تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان سے سفارتی تعلقات ختم کرے، نہ کہ پبلک کا. دیکھیں نا اس میں یہ چیز ہے کہ آپ گورنمنٹ کو سپورٹ اور مضبوط بنائیں تاکہ وہ اس کا ایک امیج اور سٹینڈ ہو. آپ اس کو ویک کر رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں یہ کس قسم کی کنٹری ہے، مذاق اڑاتے ہیں یہ کس قسم کی اسلام ہے. سر گورنمنٹ کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ اس طرح کی جو گستاخانہ حرکتیں ہیں ان کا وہ ان کو منہ توڑ جواب دیں، اور تاکہ آئندہ ان کو اس قسم کی ضرورت نہ ہو. آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن یہ بتا دوں آپ یہاں کرسی پر بیٹھ کر یا کیا اس کا نام ہے رحیم شہر خان یا ڈیرہ غازی خان کی مسجد میں تو یہ بات کر رہے ہیں. یہ جو آفیشیل اور سفارتی تعلقات ہوتے ہیں جس طرح خط و کتابت ہوتی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ میل ملاپ یا فون ہوتے ہیں، تو آپ کو بتائیں گورنمنٹ آ کے بتائے یار آج ہم نے کیا. اتنی بے بس گورنمنٹ ہے کہ جناب ہم نے آپ کے حکم پر ہم نے یہ کر دے. یہ کیسی گورنمنٹ؟ میں آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ دس ویکنیس کے کمپرومائز کرنا. خان صاحب آپ کا کمپرومائز نہ آپ کو لے بیٹھے گا، آپ کی نیکی آپ کو لے بیٹھے گی. ڈنڈا ہاتھ میں 4 سیرے مار کر سیدھا کر کے کہو اب بتاؤ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، کہے گا جی اتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، 5-20 کا 100. تو یار میری بات سنیں، میں اس کو اینڈ اس پر کروں گا. میرے پاس لگے آج کی صورتیں میں نے نکال کے رکھی ہوئی. اگر کہیں تو ٹائم پتہ نہیں آپ کا 1-2 منٹ ہے کہ نہیں. I can't give you today. میں نکال کے رکھی ہوتی ہیں ہر روز. آج پھر 5 نکالی ہوئی تھی اسی کے حساب سے جو آپ کا یہ ہے. میں کتنا 1-2 منٹ ہیں کہ اگر میں اس کو ڈھونڈ کے ابھی آپ کو بتا دوں تو بہتر ہے کچھ کہ نہیں ہے؟ یس سر ہے سر، 2-1 منٹ ہے سر. میں اتنے منٹ ٹائم بات بھی کرتا رہتا ہوں نا تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. دیکھیں اس میں جو آپ نے کہا نا گورنمنٹ اپنے حساب سے کرتی ہے، لیکن گورنمنٹ کو حساب کتاب دیکھنا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں گورنمنٹ یہ بھی کر دے وہ بھی کر دے، اس کو پیسہ نہ ہو تو کیا کرے. گورنمنٹ کہتے ہیں ان کو پکڑو ان کو پکڑو، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی. تو عمران خان بیچارہ وہ کہتے ہیں ہر چیز بلا کی بنیاد عمران خان، ہر چیز کا حل عمران خان. تو بھائی میرے اس میں یہ ہے کہ اتنی بات کرو جتنا کر سکتے ہو. شاید وہ بڑی بات کر کے آپ پچھتاتا ہے یار میں نے کن لوگوں کے لیے کیا بات کی. آج کی میں جو آیات نکالی ہیں، آیات نہیں پوائنٹ، کلینکل پوائنٹ قرآن شریف میرے اپنے نہیں ہے، یہ آج فٹ ہوتا ہے. انسان کے متعلق بتایا عدولہ مین ریئیکٹیو، فوراً رد عمل کرنا بغیر سوچے ہوئے.
یہ مولانا صاحب عدولہ ہو گئے ہیں، ان کی پارٹی عدولہ ہو گئی ہے، کر مار اور جی لگا دے جاتے اور تو اور انہوں نے ہاسپٹل کے اوپر چڑھائی کر دی. او بھائی یہ کشمیر کا مواز نہیں. اگر یہ لوگ اور وہ کیا ہے کہ چھوکری سی جو مسلم لیگ این کی ہے ان کے ہاتھ میں ہو تو کئی دفعہ لوگوں کو لے کر نہ اندر گھس جائے کشمیر میں جی آزاد کرنے آئے اور وہ وہاں سے سب کو تعطیق کر کے ملک کے اوپر حملہ کر کے ڈرامہ. تو اس کے ذریعے عدولہ یا کلونا یہاں آتا ہے. پھر فرمایا جدولہ. جدولہ ہوتا ہے کوالسم، جھگڑے باز، انسان کی فطرت ہے. اب یہ مباحثہ آپ کا ٹی وی کیا ہے، مباحثہ گھر، کوئی پروڈکٹیو نہیں ہوگا اور وہ گورنمنٹ کو اور ویک کریں گے. اس سے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے پوائنٹ کر کے بجائے اس کی فیور کرو، ملک کو مضبوط کرو. نہیں جی نہیں، اس نے یہ وقت پر یہ کرنا تھا، اس نے یوں تھوکنا تھا تو اس نے یوں تھوک دیا، اس نے آگے جانا تھا اسے 2 قدم پیچھے آ. خدا رہا کوئی کوالسم مت بنے. کوالسم مین یو آر ویسٹنگ یور انرجی اگینسٹ یور اون سیلف اگینسٹ دا سوسائٹی وداؤٹ اینی ایکشن. وداؤٹ اینی ایکشن. سمجھ آئی میری بات کی؟ پھر آیا جزولہ، اینگزائٹی، اپسیٹ، اینکشیس ہو جانا. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ اپسیٹ ہی وہ ہے نا کہ اب تک برداشت کیا اب کچھ نہیں ملا اور پھر انہوں نے کہا جی پھر پہ ہی جاؤ میلہ، بڑا سونا میلہ ہے، ہر ایک پھنسے ہیں تو سانو کہہ دیں جی ایسا تھوڑی یہ بھی شراد من. انہوں نے کہا یہ کمزور ہیں، شراد منن والے ہیں، پہ جاؤ. انزائٹی ٹرن انٹو اگریشن. انڈرسٹینڈ کیا؟ ہیومن فطرت کی بات کریں جو. اور آخری اس میں بتایا یسورا، ٹرننگ اپسیٹ، عقل استعمال نہ کرنا، اپسیٹ ہو جانا، شعور چھوڑ جانا، عقل چھوڑ جانا، شیطان بن جانا. جو صاحب ایمان ہے اس میں یہ تمام تر جو خامیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق اتباع کرنی چاہیے. بالکل. اور اس کے علاوہ ایک خاص چیز ہے نا، اینڈ پر یہ لے لیں، اگر آپ کو عشق رسول ہے تو عشق رسول میں جو آیات ہیں وہ بتائی ہیں، اتباع، اطاعت کریں. اطاعت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہی از دا اونلی ٹیچر جس نے اس کتاب ان کے پاس آئی ہے. ہی از دا بیسٹ ٹیچر. یہ نہ ہوتا تو میرے پاس آج یہ بات کرنے کو ہوتی. یہ قرآن شریف ہوتا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں. اتباع، ان کی اطاعت کریں بصورت امر. یہ نہیں ہے کہ زندہ باد جو ان فلانا جلوس کرتے ہو، ان فلانا جلوس آج جی ساری رات جی جھنڈیاں تے نعتاں پڑھنے. بھائی وہی پیسہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پیسہ آپ کے جو ہے نا یہ لوگ جو غریب ہیں ان کو دے دو، ان کی دعائیں لو. رسول پاک تو تب خوش ہوں گے، اللہ تو تب خوش ہوگا. انہیں یہ تو نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنی جھنڈیاں، کتنے لاؤڈ اسپیکر، کتنے دن لگائے ہیں، کتنی نعتیں پڑھے. انہوں نے کہا عمل، عمل صالح. اور اینڈ پر میں کہوں گا یا الہی مجھے معاف کر دے، میں ایک گنہگار شخص ہوں. اس نیک مہینے کے نسبت سے بڑا خوبیوں کا مہینے، ہر چیز ضرب 70 ہے. 100 دیں تو 70 سے ملٹیپلائی کریں. رحمتوں کا مہینہ، سکون کا مہینہ. اسلام میں سکون، یار یہ سکون کا مہینہ تھا، انہوں نے بے سکونی پیدا کر دی. یہ کس قسم کے عاشق رسول ہیں جو کہ اپنے عشق میں جا کے جنونی بن جائیں، عدولہ، جدولہ، جزوا اور یسوع بن جائیں. تو یہ چیزیں ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہماری کریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ نے یہ پروگرام ہمارے ساتھ کیا، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. آپ سن رہے تھے سیکنگ پیس اینڈ کرنٹ افیئرز، اور ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA. انہی الفاظ کے ساتھ آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.